बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी अहम डेवलपमेंट जो इस वक्त हो चुकी है, वो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को जो टाइम दिया गया था, मोहलत दी गई थी, वो 2 बजे ख़त्म होनी थी। किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस है, वैसे हमने बचपन से, मेरे चूँकि घर के बहुत करीब है ये वाला, मैं मुग़लपुरा रहता हूँ और ये मुग़लपुरा से कुछ ज़्यादा मसाफ़त नहीं है जो कोर कमांडर हाउस है। हम जो हैं वो इस कोर कमांडर हाउस को दोनों नामों से जानते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो अपने एतजाज़ अहसन साहब जो हैं, वो बात कर रहे थे कि जी कोर कमांडर हाउस जो है वो अब अचानक से कायदे जिनाह हाउस हो गया। जिनाह हाउस वो शुरू से था, हम बचपन से नाम सुनते आए हैं जिनाह हाउस का। और हम थोड़ा-सा चूँकि जब बंदा होता है ना ज़रा अवाइल उम्री में, बलूगत में नया-नया पढ़ रहा हो, तो मुतालिया पाकिस्तान की किताबें पढ़-पढ़ के, और उसके बाद जो है वो घर के, चूँकि वालिदैन जो हैं वो आपको तो मुतालिया पाकिस्तानी ना पढ़ाते, वो तो कुछ और आपको बताते हैं। और फिर जो अखबारात जिन घरों में पढ़ने का रवाज हो, तो वहाँ पर बहस व मुबासे जो हैं वो मुतालिया पाकिस्तान से निकल के होते हैं। टेक्स्ट बुक में की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हम बड़ी हसरत से देखा करते थे जब वहाँ से गुज़रा करते थे कि यहाँ ये कायद-ए-आज़म का घर था। अब मेरे नज़दीक तो उस वक़्त छोटी उम्र में मैं समझता था कि यहाँ पर कायद-ए-आज़म रहते थे, और बाकी अब ये कोर फ़ौज के पास है। तो इस पे हैरत हमें ज़रूर होती थी कि फ़ौज कोल क्यों है? ये कायद-ए-आज़म का अगर घर है तो वो थोड़े से जब बड़े हुए थे उसको म्यूज़ियम होना चाहिए। तो अगेन फिर बात वही है कि वो मतलब उसका जो स्टेटस है वो जिनाह हाउस से ना उसको हम कोई तकदीस देना चाहते हैं, ना कोर कमांडर हाउस से तकदीस देना चाहते हैं। तकदीस की बात नहीं है, अलामात की बात होती है। रियासत, एक थाना अगर जल जाए तो वो भी रियासत की अलामत होती है। जिस इमारत के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है वो रियासत की अलामत है। तो उस पर हमला जिन्होंने किया है, उनमें जो ख़वातीन शामिल थीं, उनकी गिरफ्तारी, और बाकी जो लोग थे, आपने कल आमिर मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी के 30 से 40 हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये जो इमरान खान साहब का घर है इसमें वो बलवाइये जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको हमने गिरफ़्तार करना है। अब साथ में एक एडिशन कर दिया गया है कि जो ख़वातीन इस वहाँ पर मौजूद थीं कोर कमांडर हाउस पे, उनको भी गिरफ़्तार हमने करना है और हुकूमत से इजाज़त तलब की जा रही है। यानी वो हुकूमत, अब ज़ाहिर है कि हुकूमत तो इजाज़त देगी, हुकूमत ने क्यों नहीं इजाज़त देनी? तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैं आपको आगे चल के मतलब बताता हूँ कि ये मतलब थोड़ा-सा ख़तरनाक है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये बात ज़हन में रखिएगा। और जो इमरान खान साहब के घर 30-40 लोग वो बुलवाइए हैं सो हैं, वहाँ पर स्टार जो जो है वो मुल्ज़म, यूँ कह लें कि वो जो सबसे अहम मुल्ज़म जो है, वो कौन है? वो हसन नियाज़ी है। अब जो ख़वातीन हैं, वो जिनको गिरफ़्तार करना मकसूद है, वो कौन है? ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये इसके पास ज़ीरो टॉलरेंस है। ये हम बार-बार ये वाली बात कर रहे हैं। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, आपने 9 मई के बाद ये देखा कि वो तवातर के साथ बारी-बारी जो मुख्तलिफ़ कोर गैरिज़न्स के दौरे कर रहे हैं। पहले उन्होंने पेशावर गैरिज़न का दौरा किया 9 मई के बाद। वहाँ पर अफ़सरों और जवानों से मिले और उनको कहा कि डटे रहें। और जो इमरान खान साहब का जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, वो जो पेशावर के जो कोर कमांडर थे, 10 कोर मेरा ख़्याल उसको 11 कोर कहते हैं। वो उसको भी उनको भी उस खाते में डाल रहे थे कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की बात जनाब वो मानने को तैयार नहीं हैं। वो जनाब इमरान खान के साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं, जो चोरों को ऊपर लाके बिठा दिया गया है, तो वो भी उन्हीं में हरावल दस्ते में शामिल हैं। सर, कोई नहीं था। ये सब प्रोपेगेंडा है जो इमरान खान साहब कर रहे थे, और इसी या उनके हवारी। और ये जो मैंने बार-बार ये वाली बात बता चुका हूँ आपको, मैं एक दफ़ा फिर आपकी याद दहानी के लिए ये वाली बात बता रहा हूँ कि फ़ौज को 1971 के बाद अब सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यों है? 71 में तो वो मामलात और तरह के थे, लेकिन उसका तो ख़ैर वो मतलब सकूतर ढाका तो ख्वाब ख़याल हो गया। हम ना हिसाब ले सके, ना हिसाब दे सके, ना हिसाब पूछ सके, ना कोई बात कर सके। लेकिन ये यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बड़ी इस वक़्त अग्रेसिव हुई पड़ी है।
اور زیرو ٹالرنس ہے، اور نہ معاف کرنے کو تیار ہے، نہ معاملہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ تو پشاور کے بعد اب کل گوجرانوالا میں تھے چیف آف آرمی اسٹاف، اور وہاں پر انہوں نے پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو 9 مئی کو قوم کی توہین کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لے کے آیا جائے گا، اور ایسے واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اس کا مطلب صاف ہے، میں بار بار آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں، اور ایک نیشنل کنسنسس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جو چیزیں مطلب آگے فردر کس طرح بڑھیں گی یہ ہم گفتگو کریں گے، یہ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2 وضاحتیں ہیں۔ ایک وضاحت ہے کل وہ جو حسین نواز صاحب والی، اور دوسری وضاحت ہے جسٹس گل اورنگزیب حسن صاحب، اگر میں نام درست لے رہا ہوں تو، جنہوں نے عمران خان صاحب کو ضمانت جن کی آج منظور کی تھی، آج تک غالباً کو کہا تھا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، یہ دونوں معاملے جڑے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو وضاحتیں دینی ہیں۔ یہ بیسیکلی جو کرپشن کی ہے عمران خان صاحب نے، وہ جو انگلینڈ سے پیسے آئے تھے 190 ملین پاؤنڈ، انہی سے متعلق یہ والے دونوں معاملات ہیں جن کی میں نے آپ کے ساتھ، میرے پاس کچھ وضاحتیں آئی ہیں، میں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کیس میں 190 ملین، جس میں عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو اس کیس میں پھر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر 12 مئی کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی، وہ جسٹس گل حسن صاحب کی سربراہی میں تھا، اور میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ وہ بلینکٹ ضمانت دے دی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں، اس طرح کی ضمانتیں کبھی نہیں دی گئی، کہ وہ جرائم جو ابھی ہونا باقی ہیں، وہ مقدمات جو ابھی درج ہونا باقی ہیں، جو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آئے مقدمات، ان میں عمران خان صاحب کو ضمانت دی گئی ہے، اور ایک بلینکٹ یعنی لامحدود قسم کی ضمانت ہے، جو پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے فوجداری قوانین میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، یہ روایت ہے ہی نہیں۔ تو وہ مجھے ایک وکیل صاحب ہیں علی گیلانی صاحب، انہوں نے فون کیا اور مجھے انہوں نے ڈاکومنٹ بھجوائے جو عدالتی فیصلے تھے، انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے مجھے کچھ باتیں بھی بتائیں۔ تو وہ جناب، وہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ ضرور یہ نواسے ہیں جنرل ایوب خان صاحب کے، یہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ بھتیجی ضرور ہیں پرویز خٹک صاحب کی، ان کی اہلیہ جو ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا لینا دینا نہیں ہے، اور انہوں نے جو ضمانت منظور کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا، اور اگر آپ شامل تفتیش نہیں ہوں گے تو یہ ضمانت خارج بھی یا خارج بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن گل حسن صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے بہت زیادہ، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلیف دیتے ہیں، لیکن یہ عدالتوں کا ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے، وہ دے سکتے ہیں یہ ضمانت دینا۔ میں ایک مقدمے میں کی رپورٹنگ کر رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کسی کی ضمانت خارج کی تھی، تو ایک مجسٹریٹ نے اسی کیس میں اس ملزم کی ضمانت منظور کر لی تھی، اور پھر وہ یعنی ان کا جو مخالف فریق تھا وہ ہائی کورٹ آ گیا، اس نے چیف جسٹس کی عدالت میں دوبارہ پٹیشن دائر کی، انہوں نے کہا جی آپ نے ضمانت خارج کی تھی اور نیچے انہوں نے ضمانت لے لی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا یہ جج کا ثواب دیدی اختیار ہے، مجھے لگا کہ ضمانت خارج ہونی چاہیے، میں نے کر دی، میں نے نہیں دی، انہوں نے دے دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ نہ کوئی کنٹیمپٹ ہوئی ہے، نہ کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو جو عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں ضمانت ملی، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ضمانت تو مل جاتی ہے، پروٹیکٹیو بیل بھی مل جاتی ہے، بیل بیفور اریسٹ بھی مل جاتی ہے، پوری ضمانت، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ ملزم کا حق ہوتا ہے۔ لیکن سر، ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا لینیٹ ویو گل حسن صاحب نے لیا عمران خان صاحب کے بارے میں، اتنا ہی لینیٹ ویو ان کو باقی سیاستدانوں کے بارے میں بھی لینا چاہیے۔ یہاں پر تو میں مجموعی بات کر رہا ہوں، میں گل حسن صاحب کی بات نہیں کر رہا، کہ یہاں پر تو عدالتوں کا ایک مخاصمانہ رویہ رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، یا عام شہریوں کو اس طرح کی سہولت نہیں ہوتی، عدالتوں سے اس طرح کے ریلیف کم ملا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ گل حسن صاحب کی طرف سے ایک وکیل صاحب علی گیلانی صاحب نے وضاحت کی، اور مجھے کسی اور صاحب نے بتایا
کہ یہ ضمانت جو تھی نا بلینکٹ، یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور ارباب محمد طاہر صاحب نے دی تھی. یہ اسلام آباد بیس آلموسٹ جج ہیں، اور یہ شعیب اختر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر تھے، یہ ان کے گروپ کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک دم اس لیول کا فیورٹزم ہوا وہ اس کے پیچھے یہ گروپ بندی بھی ہو. تو ایک تو یہ وضاحت کہ میں نے وہ یعنی کہہ لیں کہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب کا جو فیصلہ تھا لامحدود دنوں تک کے لیے ضمانت، یعنی کہ غیر درج شدہ مقدمات میں بھی ضمانت، وہ میں نے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے کھاتے میں ڈال دی. تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. دوسری جو میرے پاس ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اعلیٰ قیادت میں سے یا نواز شریف صاحب کے ایک قریبی لوگوں میں سے ایک جو صاحب ہیں، بڑے محترم ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں نے ان کا نام لیے بغیر ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو انہوں نے مجھے اپنا جو موقف پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک طرح سے انہوں نے یہ ویسے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میرا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے پرسنل لیول کے اوپر یہ والی بات بتائی، تو میں نے ان سے یہ اجازت لی تھی کہ یہ اگرچہ پرسنل لیول کے اوپر ہے تو میں آپ کا نام لیے بغیر یہ جو وضاحت آپ نے دی ہے، یہ میری جو رہنمائی کی ہے، یہ میں آن ایئر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی تھی. انہوں نے لکھا، مجھے میسج کیا کہ آپ کو کوئی انتہائی غلط معلومات فراہم کر رہا ہے. حسین نواز کے والد کو ان کے گھر کے سامنے گالیاں نکلوانے کی پشت پناہی کرنے والوں میں جمائمہ بھی شامل ہیں. 190 والے مقدمات، 190 ملین پاؤنڈ والے مقدمے کا جب کوئی ذکر بھی نہیں کرتا تھا اس وقت مریم نے اس کو اٹھایا تھا. سعودی عرب کو عمران سے کوئی ہمدردی نہیں رہی. یہ افواہیں عمران کے حامیوں کو آسرا دینے کے لیے گھڑی جا رہی ہیں. عدالت ہمارے خلاف ہے اور حسین اتنا بھی بچہ نہیں ہے کہ اس کے والد کو اذیت و تذلیل کا نشانہ بنانے والے کو بچانے کے شوق میں اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر بیٹھے. تو اس میں ایک تو بات وہ میں نے کل بات کہی تھی کہ میرے پاس ایک بزنس مین نے مجھے یہ والی انفارمیشن دی ہے کہ ایون فیلڈ جو ہے وہ اس کی سودے میں وہ ملک ریاض صاحب نے ان سے خریدا تھا حسین نواز صاحب سے، اور وہ جو پیسہ تھا 190 جب وہ پیمنٹ ہوئی تھی جتنی بھی ہوئی تھی، تو اس میں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انگلینڈ کی، اس نے پھر اس سے لیڈ لی تھی اور ملک ریاض صاحب کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا تھا. تو مجھے وہ جو بزنس مین ہے میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ والی بات کہتے ہیں کہ جی میں اپنی انفارمیشن کے اوپر کھڑا ہوں. اچھا میرے پاس چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، تو لہٰذا میں اس کے اوپر میں اصرار نہیں کر سکتا کہ یہ بات زیادہ درست ہے کہ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ جمائمہ کی معاونت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو 190 ملین والا مقدمہ ہے جس کی یہ جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے مریم نے اٹھایا تھا. تو وہ بزنس مین کہتے ہیں کہ جی کہ اس میں چونکہ حسین نواز صاحب کا نام ہے تو اس لیے وہ جمائمہ کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ ادھر پاکستان میں ان کا کسی بھی مقدمے میں یا اس مقدمے میں ان کا ذکر نہ چھڑے. تو جمائمہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بہت مطلب اس کراؤڈ سے ہیں اور مطلب بہت بڑی فیملی، اور ان کے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں اٹھک بیٹھک اور روابط. تو یہ واحد پرسنالٹی جو عمران خان صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ارادہ ظاہر کریں تو جو ایک کریم ڈیڈی صاحب کو بھیجا گیا تھا وہ عمران خان صاحب کو منانے کی ایک کوشش تھی. کل کو وہ مان جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مان جائیں تو ان کو پاکستان سے اگر کوئی نکالنے کی کوئی کیپیسٹی جو پرسنالٹی رکھتی ہے وہ جمائمہ خان ہیں، جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں، ریسکیو کر سکتی ہیں اگر عمران خان صاحب چاہیں. تو آج نہیں تو کل عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کے پاس پیچھے ہٹنے کی جو ہے وہ ان کے پاس مارجن نہیں ہے. وہ مزید آگے بڑھیں گے اور معاملات کو یعنی اگر پیچھے ہٹنا موت ہے سادہ الفاظ میں، اور آگے بھی موت ہی ہے. ایک طرح سے موت سے مراد ہے کہ مشکل حالات سیاسی جو وہ کہتے ہیں نا جی کہ سیاسی موت کی میں بات کر رہا ہوں.
تو حضور اعلیٰ ابھی تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہ بندے پیش نہ کریں 30 سے 40 کے قریب تو آپریشن شروع ہو جائے. اگر وہ کر بھی دیں تو مجھے لگتا ہے آپریشن پھر بھی ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے نہ کوئی رعایت ہے، نہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، اور پاکستان کی فوج کو یہ گیریزنس کے جو دورے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک فوجی ہے رینک اینڈ فائل جس کو کہتے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، ایک فوجی سے لے کے جرنیل تک، وہ دکھی بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں. اور دکھی وہ ظاہر ہے کہ جب ان کو لگ رہا ہے کہ جی کہ ان کی جو قربانیوں کا یا ان کی ذمہ داریوں کا یا وہ احساس نہیں کیا جا رہا تو دکھ ہوتا ہے. اور جب اس طرح کے حملے ہوں تو پھر غصہ بھی آتا ہے. تو دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت اس وقت پاکستان کی فوج کے اندر عروج کے اوپر ہے، سینٹیمنٹ ہائی ہے. تو معافی کا، تلافی کا، پیچھے ہٹنے کا چانس بڑا کم ہے. اب اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ میڈیا کی موجودگی میں جس طرح وہ آفر کر رہے تھے آئیں اور تلاشی لے لیں، اگر وہ دے بھی دیتے ہیں تو اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے اور رینجرز نے گورنمنٹ سے اجازت مانگ لی ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہاں پر جو خواتین موجود تھیں ان کو گرفتاری کی اجازت، ان کی گرفتاری کی اجازت دی جائے. اب یہ خواتین جو تھیں وہ تھیں، ان میں عمران خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، وہ جو وہاں پر تقاریر کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نیازی ود فیملی، عمران خان صاحب اس بار پکڑے جائیں گے پوری فیملی کے ساتھ. غصے کا لیول وہ ہے کہ شہریار افریدی کی بیوی کی بھی پکڑی گئی، اگرچہ ان کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا، لیکن اب سینٹیمنٹ اتنا ہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑی سی کوئی بات کرنا بھی چاہیں تو آپ 100 دفعہ سوچیں گے کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یا یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ سوچیں گے 100 دفعہ کہ آپ آواز اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس بات کے اوپر اس کی آواز میں آواز ملانی چاہیے آج، کہ شہریار افریدی صاحب تو سیاست کرتے ہیں، ان کا کوئی قصور بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا، ان کی بیوی جو سیاست میں نہیں ہے ان کو کیوں پکڑے؟ یہ بشرا بی بی نہیں ہے، 100 دفعہ پکڑیں بشرا بی بی کو، جو ٹیلی فون کرتی تھی کہ جی کہ ہار پچاؤ، جو ٹیلی فون کرتی تھی کہ تحفے آ رہے ہیں، جڑے گھر آ رہی ہیں چیزاں انہوں نے تصویر نہیں لئی دی، جڑی باہر جا رہی ہیں انہوں نے تصویر لئی دی ہے. تو اور پھر انہوں نے اندھی کرپشن کی ہے بشرا بی بی نے، اور اس میں بھی 190 بلین پاؤنڈ کے کیس میں بھی ان کا نام ہے. تو ان کو 100 دفعہ پکڑیں. جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کی عمران خان صاحب کی بہنیں، آپ اگر اجازت چاہ رہے ہیں لینی تو 100 دفعہ لیں، پکڑیں ان کو. جو قانون کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے 100 دفعہ کریں، لیکن یہ والا کام نہ کریں. یہ چیزیں مناسب بھی نہیں ہیں اور یہ آگے چل کے چیزیں دلوں میں گرے بن جاتی ہیں. تو اگین کہ اس وقت اگر قوم کی اکثریت جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کی فوج حق کے اوپر ہے، اس کے پاس اخلاقی جواز آ چکا ہے اس سوچ کے ساتھ، تو اب اس اخلاقی جواز کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ جب وہ زیادتی ہوگی کسی طرف سے، اس طرف سے، تو پھر وہ جواز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اخلاقی جو اسٹرینتھ ملی ہے ان کو وہ کم ہونی شروع ہوگی. تو میں اگین اس بات پہ آتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ خوفناک ہے. عمران خان صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ پکڑے جانے والے ہیں. حسان نیازی جو ہیں وہ سٹار کرمنل یا سٹار جس کو کہتے ہیں نا کلپریٹ، وہ ہیں، وہ موسٹ وانٹیڈ آدمی ہیں کہ جنہوں نے ایک فوجی وردی کی جو پتلون ہے وہ پکڑ کے لہرا رہے تھے، وردی لہرا رہے تھے، بہت زیادہ تہذیب امیز ان کا رویہ تھا، اور تمہاری ٹانگیں کانپ گئی، اس طرح کی انہوں نے تقریر کی. ان کی خالائیں، ان کی والدہ وہاں پر موجود تھیں. تو آج میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں سمیت گرفتار ہو سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب نہ بھی ہوئے تو ان کی فیملی کے باقی لوگ، ان کا بھانجا، ان کی بہنیں، وہ ان کے پکڑے جانے کے بڑے قوی امکانات ہیں. تو اللہ کرے جی پاکستان میں جو ہے وہ سینس پریویل کرے. اور اس وقت ہم جو ہیں وہ اس تذبذب کا شکار ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر حملے ہیں، وہ جو جس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ لاجیکل ہے، بنتا ہے، لیکن مطلب کہ سول لبرٹیز، شہری آزادیوں
اور عام شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی حد تک سلوک ہو، یہ بھی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا ہے. تو بہت زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن عمران خان صاحب خود وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خود اپنے آپ کو ان حالاتوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. اور سب سے پہلے اگر کسی کو سوچنا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو سوچنا ہے. باقی عمران خان صاحب نے سارے جواز اپنے مخالفین کو بھی اور ریاست کو بھی فراہم کر دیے ہیں اپنے خلاف ہر طرح کی ہر قسم کی کارروائی کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات جلد بہتر ہوں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.